अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब को पंजाब हुकूमत ने ठेंगा दिखा दिया, साफ जवाब दे दिया और ये कह दिया भाई ये आपके जो अखराजात हैं ये हम नहीं उठा सकते क्योंकि इसके बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर तमाम के तमाम अफसरान जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने वाले हैं और ऐसी किसी भी मुहिम जोई जिसके नतीजे में हम पंजाब के ख़जाने से पैसे निकाल कर आपके लॉन्ग मार्च के ऊपर खर्च करें, ये ऑप्शन हमारे लिए साफ तौर पर इस वक्त काबिल अमल नहीं रहा क्योंकि तमाम आँखें इस वक्त पंजाब में भी मरकूज़ हैं और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी मरकूज़ हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर दाखिला पंजाब की तरफ से इमरान खान साहब को यह बात वाज़ेह तौर पर कन्वे कर दी गई है कि पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की अपनी लड़ाई है जो वो लड़ेंगे, हुकूमत का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौरे लंदन का शायद ये एक पहला तोहफा है जो इमरान खान साहब ने दस्ती वसूल किया है दौरे लाहौर के दौरान। और किससे वसूल किया है? खुद अपनी ही जमात के अहम वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब की तरफ से उन्होंने यूं गुलदस्ता बना के उनको पेश किया कि जनाब ये है हमारी तरफ से आपको दौरे लाहौर का तोहफा। और इमरान खान साहब ने उस तोहफे को नहायत ही बुरा सा मुंह बनाकर वसूल कर लिया। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब ये इस तोहफे की वसूली के बाद अपना रद्द-ए-अमल कैसे देते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है ये अब ज़रा थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से इस वाज़े ऐलान के बाद के जनाब एक्सटेंशन कोई नहीं है, नवंबर में मैं जा रहा हूं और अपने ओहदे की मियाद पूरी करके जा रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि वो इमरान खान साहब ने जो तोता फाल निकलवाई थी जिसके ज़रिए वो ये कह रहे थे कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो कंटिन्यू करें उस वक्त तक जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते, ये तोता फाल भी अब काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के पास कौन से ऑप्शंस रह जाएंगे और क्या इमरान खान साहब वाकईतन ही लॉन्ग मार्च करने की पोजीशन में आएंगे या नहीं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसका ताल्लुक भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से वाशिंगटन में जो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की उससे ताल्लुक है। क्योंकि यहाँ पर वज़ीर दिफा साहब जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि जनाब ये वाला जो प्रोसेस है ये अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर इनिशिएट होकर कंप्लीट हो जाएगा ताकि जो आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्हें अपनी ज़ेर कमान जो अफसर हैं और जवान हैं उनके साथ मुलाकात करने का, अलविदाई मुलाकात करने का, अलविदाई दरबार करने का उनको मौका मिल सके और उनको शायाने शान तरीके से रुखसत किया जा सके। और फिर जो ये फ़ैसला है वो किया जाएगा। फिर सवाल हुआ उनसे कि जनाब इमरान खान साहब जो बार बार इजहार कर रहे हैं, बेचैनी का भी इजहार कर रहे हैं कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, कैसे होगा, कौन अपॉइंट करेगा। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने रवायती अंदाज भिजवा दिए, उन्होंने तड़फन दिए वाले 2-3 हफ्ते और उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है या क्या नहीं करना। फिर उनका ये कहना था, उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ईवान सदर में इमरान खान साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई है। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब के तवस्सुत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ रब्ता किया था और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। तो इसका मतलब इस बात को पब्लिकली करने का मतलब ये बनता था ख्वाजा आसिफ साहब का कि बराह रास्त इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ना उनका कोई रब्ता हुआ और ना ही ऐसे किसी रब्ते के नतीजे में ये मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कमांडर जो थे पाकिस्तान अफवाज के, उनके कंधे को इस्तेमाल करते हुए मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके बाद ये मुलाकात हुई है। और उनका जो इस वक्त कॉन्फिडेंस था वो ये लग रहा था कि जैसे जो ये मुलाकात है वो उसका कोई इमरान खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आया। क्योंकि इसी जुमले के साथ उन्होंने अगला जो जुमला बोला था वो इमरान खान साहब के टेक्सला जलसे के हवाले से बोला था। और फिर उनका ये कहना था कि इमरान खान ने टेक्सला जलसे में दोबारा पाक फ़ौज के मुतल्लिक बातें की हैं। तो इसका मतलब ये है उन्होंने ये बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पर प्यादे ज़रूर भिजवाए होंगे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने सुप्रीम कमांडर को दरमियान में शामिल किया, सुप्रीम कमांडर ने मुलाकात अरेंज कराई, लेकिन उस मुलाकात में इमरान खान साहब जिस तरह का NRO चाहते थे वो NRO उनको नहीं मिला, जिस पर इमरान खान साहब ने रद्द अमल दिया। कहाँ?
ٹیکس لا کے جلسے پہ، اور یاد ہے آپ کو وہ چوکیدار میرے ساتھ کھڑے ہوگے، میرے ساتھ لڑائی لڑو گے، وہ اس قسم کی انہوں نے ساری باتیں کی تھیں ٹیکس لا میں. میری بہنوں، میری خواتین، آپ نے بھی اس پہ ساتھ دینا ہے، نوجوانوں آپ نے بھی ساتھ دینا ہے. یہ اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی کہ جناب چور چوکیدار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ان کا یہ کہنا تھا، جو دوسری انہوں نے امپورٹنٹ بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی کے اندر جو روایت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو پاکستان فوج ہے اس کے ٹاپ 5 سینئر جنرلز کے نام آتے ہیں، اور اس میں سے جو بندے کو سلیکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر، چونکہ یہ ان کی ثوابدید ہے، تو پھر ان کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس جملے کے فوری بعد بھی انہوں نے اگلا جملہ بول دیا، اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں 5 نمبر سے باہر سے بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، سب 3 سٹارز جنرل اس کے لیے اہل ہیں. یعنی انہوں نے، خواجہ آصف صاحب نے ایک نیا کارڈ جو ہے وہ تھرو کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر جو سارے 3 سٹارز جنرل ہیں، سارے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب اس پوسٹ کے لیے اہل ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 5 میں سے ہی چیف آف آرمی اسٹاف کو سلیکٹ کیا جائے. 5 سے 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں. یہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. میرا خیال ہے ان کا اشارہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف تھا، جنہوں نے میرا خیال ہے نمبر 9 یا نمبر 11 تھے ضیاء الحق صاحب، ان کو اس وقت اپوائنٹ کیا تھا. بلکہ خود جنرل مشرف صاحب کو جب نواز شریف صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا، تب بھی ان کا سینئرٹی لسٹ کے اندر محل 5واں یا 6واں نمبر تھا، وہاں سے ان کو پروموٹ کر کے تو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا تھا. خیر، یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہ تو چلتی رہتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ فلرز ہیں جو چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ فلرز اس لیے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ ذرا جو ایک ماحول بن گیا تھا اس اظہار کے بعد جس کا ذکر کیا گیا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا کور کیا جائے گا. یار نہیں، ایسی گل نہیں ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، بھی ہم نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. لیکن جو اس وقت کی گفتگو ہے وہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ والا فیصلہ تو آلموسٹ ہو ہی چکا ہے، اور اس میں سے اب پتہ چلے گا کہ کون یہ جو حتمی اس کی اناؤنسمنٹ ہے وہ کب کی جاتی ہے اور کس کے ذریعے سے کی جاتی ہے. دوسری جانب یہ والی سچویشن عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ تشویشناک ہے. تشویشناک اس وجہ سے ہے کہ وہ جو شیر آیا کی گردان کر رہے تھے 25 مئی کے بعد سے کہ جناب میں 6 دن کے اندر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا، وہ 6 دن ابھی تک نہیں آئے، اور نہ ہی ابھی آنے کی کچھ امید بن پا رہی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جلسوں والا سلسلہ ختم کر کے اب انہوں نے مختلف شہروں کے اندر جا کر اپنی جو ضلعی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. کل وہ گئے تھے پشاور، اور پشاور میں جا کر انہوں نے ہٹلر سٹائل کا حلف لیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ جناب میرے ساتھ جینے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم جائیں گے اور کٹ مریں گے، لیکن جب تک ہم اپنا مقصد حاصل نہیں کریں گے ہم واپس نہیں آئیں گے. اور وہاں پر انہوں نے مختلف اراکین اسمبلی اور ضلعی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی تھی. اب کل کے دورے کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور آج کی جو ملاقاتیں ہیں میں ان کی بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا. اچھا، کل کی ملاقاتوں کے اندر عمران خان صاحب نے کے پی کے ہر ضلعی جو ان کے عہدیدار تھے، جو ضلعی تنظیمیں تھیں، ان سے یہ کہا کہ جناب آپ لوگوں نے 1,000 بندہ لے کے آنا ہے جو ہے نا جب وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے اسلام آباد. اب پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ اتنے بندے آپ اکٹھے کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جناب بندے تو آ جائیں گے، بندوں کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ان بندوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات کون ادا کرے گا، ان بندوں کے وہاں پر ٹھہرنے کے اخراجات کون ادا کرے گا، ان کے کھانے پینے کے اخراجات کون ادا کرے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا یہ پلان کتنا طویل ہے، کتنے عرصے کا ہے، ہفتے کا ہے، 10 دن کا ہے یا 126 دن کا ہے. جب تک یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی ہم اس کی پلاننگ نہیں کر سکتے. جس پر عمران خان صاحب نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ اخراجات بھی آپ ہی نے ادا کر دے ہیں. جس پر سارے چپ ہو گئے کہ جناب اب ہم یہ کیا سچویشن کریں گے، کیونکہ موجودہ حالات میں تو عمران خان صاحب خیبر پختونخوا والی حکومت کو کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تو انہوں نے اچھی خاصا جو ہے تباہی بربادی پھیر دیا، ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ گئی ہے خیبر پختونخوا حکومت. اگر وفاقی حکومت 26 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ کی ان کو اجازت نہ دیتی تو اس مہینے تو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اپنے صوبائی ملازمین کو تنخواہ اور پینشن ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، کیونکہ اتنا وہ فائنینشلی کلیپس ہو چکے تھے. اور کہاں گئے وہ پیسے؟ یقینی طور پہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اسی کے اوپر جا رہے ہیں، یا جو
یہ جو سوشل میڈیا کے جنگجو ہیں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے یہ تمام وسائل استعمال ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو جو اوبر سروس دی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹر کے اوپر کہ جناب ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، تو وہ اسی یہ سارے اخراجات انہی مد میں ہو رہے ہیں نا، اور کہاں سے ہونے ہیں؟ لوگوں کی جیب سے ہی پیسے نکل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پیسے پنجاب سے بھی نکلیں، لیکن پنجاب والوں نے ان کو صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا نہیں جناب، پنجاب کے اوپر ہم یہ والا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر سچویشن مختلف ہے۔ وہاں پہ آپ کو 10 سال ہو گیا، وہاں پہ آپ نے اپنا کچھ سسٹم بنا لیا ہے، یہاں پر ابھی ہمارا وہ والا سسٹم نہیں بنا، ابھی ہمیں جمعہ 2 مہینے نہیں ہوئے یہاں پر چیف منسٹری سنبھالے ہوئے، یہاں پر حکومت سنبھالے ہوئے، اور یہاں پر نون لیگ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا ان سے ہمدردی رکھنے والے جو آفیسرز ہیں ان کی تعداد بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف سیکرٹری ہے وہ بھی وفاق یہاں پہ تعینات کرے گا، فائنانس سیکرٹری بھی، یہ ساری چیزیں یہیں سے پیسے نکلنے ہیں، ادروائز کس ہیڈ سے پیسے نکال کے آپ کو دیں گے؟ اور یہ والا جو سرپرائز ملا یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا، اور اسی قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا انہیں لاہور میں، جہاں پر وہ 90 شارع قائد اعظم پر آئے اور جا کر انہوں نے مختلف اضلاع کے لوگوں کے ساتھ خطاب کیا۔ KPK میں تو انہوں نے 1000 لوگوں کو کہا تھا کہ جناب 1000 لوگ آئیں، پنجاب کے اندر انہوں نے ہر ایک ضلعی تنظیم کے ذمہ لگایا 6000 لوگ، 6000 لوگ لے کے آنے نے، اور اس کے بعد پھر میں کبھی بتاؤں گا کہ لانگ مارچ کا آغاز کہاں سے ہونا ہے، کس تاریخ کو ہونا ہے، میں نے کہاں سے شامل ہونا ہے، آپ نے کہاں تک آنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں بھی میرے دل میں ہیں، میرے سینے میں ہیں، یہ میرے سینے میں محفوظ ہیں، یہ چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اب ہم نے فائنل لڑائی لڑنی ہے۔ کب لڑنی ہے؟ عمران خان صاحب نے اس کا بھی اراکین اسمبلی اور ضلعی تنظیموں کے مختلف عہدیداران کے ساتھ گفتگو میں اس حوالے سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ ہٹلر سٹائل کے اندر یہاں پر بھی انہوں نے حلف لے لیا، اور جو ہے نا وہ کٹ مرنے کی، ایک ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے کی قسمیں بھی انہوں نے کھا لی ہیں، لیکن اس سچویشن سے عمران خان صاحب باہر کیسے نکلیں گے یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اطلاعات تو یہی ہیں کہ جناب بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور یقینی طور پر جب ایک مینجمنٹ چینج ہوتی ہے، جب ایک سربراہ بدلتا ہے تو پھر ان کے نیچے بھی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اور جس طریقے سے اگلے مہینے یعنی اکتوبر سے لے کر نومبر تک اسی عرصے کے دوران تقریباً سینئر موسٹ 6 لیفٹیننٹ جنرلز نے ریٹائر ہونا ہے، اور پھر 6 لیفٹیننٹ جنرلز نے آگے اپنی سینیارٹی کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہے، پھر اسی طریقے سے 6 سینئر موسٹ جو میجر جنرلز ہیں انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل پر پروموٹ ہونا ہے، تو اس کے بعد پھر کچھ جو جب نیا چیف آئے گا تو پھر وہ اپنی حساب کے ساتھ اپنی جو فیلڈنگ ہے وہ گراؤنڈ کے اندر سیٹ کرے گا نا، جب نیا کیپٹن آئے گا وہ اپنے حساب سے فیلڈ سیٹ کرے گا، وہ دیکھے گا کہ میں نے کس بندے کو سے اوپن کرانی ہے، کس بندے کو 1 ڈاؤن بھیجنا ہے، کس سے بولنگ کرانی ہے، وہ اس کے بعد ہی اپنی ٹیم کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نئی جو عسکری قیادت آئے گی تو پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ریپڈلی چینج ہوں گی، چاہے وہ حکومت کے حق میں ہوں چاہے وہ حکومت کے خلاف ہوں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس یہی اکتوبر کا مہینہ ہے جس کے اندر وہ جتنا بھی ادھم مچا سکتے ہیں وہ مچا سکتے ہیں۔ جیسے ہی اپوائنٹمنٹ کا اعلان ہوگا عمران خان صاحب کے لیے آپشنز محدود ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کل ہی اس کی ایک ہلکی سی جھلک سامنے آئی تھی جب وفاقی وزیر داخلہ نے رانا ثناء اللہ نے وزارت داخلہ کے اندر ایک اجلاس کیا تھا، اور اس اجلاس کے لیے انہوں نے خصوصی ہدایت کی تھی کہ جناب یہ ان کیمرہ اجلاس ہے اور اس کی کوئی بھی خبر باہر لیک نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 245 کے تحت اہم ترین جو سرکاری عمارات ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے یہ فوج کے سپرد کی جا رہی ہے۔ یہ فوج کے سپرد خام خواہ تو نہیں کی جا رہی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی جو گفتگو ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ جناب ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان نے اکتوبر کے اندر ہی لانگ مارچ کرنا ہے۔ اب وہ اکتوبر کے اندر کریں گے نہیں کریں گے یہ الگ بات ہے، کیونکہ جو اس مرتبہ ان کو وہ اس طرح کی سپورٹ اویلیبل نہیں ہے جیسے ماضی میں تھی، ان کو کوئی پش کر کے آگے لے کے جانے
جانے والا نہیں ہے, کوئی خرچے اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی ملک ریاض نے اس وقت آ کے نہیں پیسے خرچ کرنے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپشنز ان کے پاس محدود ہے. انہوں نے جو فنڈ ریزنگ کرنی ہے وہ اسی طریقے سے کرنی ہے. فنڈ ریزنگ سے مجھے یاد آیا, عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہے وہ جو ٹیلی تھونس کا دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے جناب 3 ٹیلی تھونس کے اندر 15 ارب روپے اکٹھے کر لیے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو یاد ہے کہ خیبر پختونخوا کے بینک آف خیبر اور پنجاب کے بینک آف پنجاب کے 2 اکاؤنٹس کے اندر متعلقہ چیف منسٹرز کے فلڈ ریلیف اکاؤنٹس بنائے گئے تھے, اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ یہاں پر پیسے جمع کرائیں. اب عمران خان صاحب نے خود اپنے آفیشیل بلو ٹیک والے جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور غیر ملکی پاکستانیوں کو انہوں نے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ اب آپ کو بینک آف خیبر اور بینک آف پنجاب کے اندر پیسے جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا کی ایک سٹیٹ کے اندر یہ جو ایک شہر ہے وہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ کھلا رہا ہوں, اس کے یہ نمبر ہیں, یہ اس کا IBA نمبر ہے, یہ اس کا فلانا نمبر ہے. اب آپ نے جو ڈونیشنز لینی ہے وہ امریکی بینکوں کے اندر ہی جمع کرانی ہے. وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں بینک آف خیبر میں جمع کرائیں یا پنجاب کے بینک آف پنجاب کے چیف منسٹر فلڈ ریلیف اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. کوئی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ براہ راست میرے نام سے جو اکاؤنٹ کھولا ہے اس پہ جمع کرائیں. یہ پیسے بعد میں پھر میں یہ دھرنے جو کرنے ہیں اس کے اندر استعمال کروں گا یقینی طور پر. اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, جہاں پر واضح طور پر یہ بات ان کی طرف سے منسوب کی گئی ہے. میں اپنے اوورسیز ڈونرز کا مشکور ہوں جنہوں نے ہم سے لازدگان کے لیے عطیات بھجوانے کے لیے اکاؤنٹ بنا رہے تھے, صبر سے انتظار کیا. انصاف ریلیف فاؤنڈیشن کے نام سے اکاؤنٹ بنایا گیا ہے جو ساؤتھ ویسٹرن نیشنل بینک 2951 ویسٹ بال روڈ سوٹ نمبر 100 انہیما CA پتہ نہیں کیا, یہاں پر انہوں نے وہ کھول دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب جو ہے نا آپ نے جو وائر ٹرانسفرز کرنی ہیں یہ کسی بھی چیف منسٹر کے اکاؤنٹ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست خادم کو خدمت کا موقع دیں اور خادم آپ کے لیے بھرپور قسم کے کام کرے گا. اب یہ جو سچویشن ہے اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے لیے اکتوبر ہی اہم مہینہ ہے, اور وہ مڈ آف اکتوبر یا 3rd ویک آف اکتوبر تک ہی ان کے پاس ٹائم ہے, کیونکہ اگر لاسٹ ویک آف اکتوبر اور 1st ویک آف نومبر کے اندر یہ والا جو ٹیبل ہے یہ ٹرن کر دی گئی, حکومت کی طرف سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی, پروسیس کے آغاز کر دیا گیا, آؤٹ گوئنگ نے درباروں میں شرکت کرنا شروع کر دی, اپ کمنگ نے جو آ کے بریفنگز لینا شروع کر دی, تو عمران خان صاحب کے لیے یہ والے کھیل کو آگے بڑھانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لہذا جو دباؤ ڈالنا ہے انہوں نے اسی مہینے ڈالنا ہے, جو رزلٹ لینا ہے وہ اسی مہینے لینا ہے, جو کھیل کھیلنا ہے اسی مہینے کھیلنا ہے. اس کے بعد ان کی گیم کلوز ہے سرٹنلی, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.